हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का वीडियो, जिसमें उन्होंने इजराइल और फ़िलिस्तीन के बारे में जिक्र किया है कि उनकी जो जो भी इशू है वो क्या है एंड कैसे है। तो इसके बारे में उन्होंने इस वीडियो में जिक्र किया है। इससे पहले मैंने डॉक्टर इसरार अहमद का वीडियो बनाया था, जो इस्लाम धर्म के वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलर हैं एंड उनके प्रेडिक्शंस काफ़ी सच हुए हैं। तो आप लोग वो वीडियो भी जाके देखिएगा, मैं ऐड कर दूँगी ऊपर आई बटन पे, या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को पहले देखते हैं, देन बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा क्या कहना चाह रहे हैं इस टॉपिक पे। सो लेट्स स्टार्ट। आप हैरान कुन बात देखें कि हमास जो है ये सुन्नी तहरीक है, उसमें भी सलफी अहले हदीस, लेकिन उनके ऑफिसेज में भी इमाम खुमैनी की तस्वीर लगी हुई होती है, जिस तरह आपके दफातर के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी होती है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जो शिया तहरीक है, वो भी इसराइल के खिलाफ लड़ रही है, उसने भी हमास की सपोर्ट कर दी है इस मसले में। यानी वहां पर आग और पानी का मिलाप है, क्योंकि दुश्मन कॉमन है, किधर अहले हदीस सुन्नी और कहां पे शिया, और इसराइल दुश्मनी में दोनों इकट्ठे हैं। तो इमाम खुमैनी ने चूंकि इसे यौम कुद्स डिक्लेयर किया था, तो वो हर दफ़ा जुम्मतुल वदा के दिन ज़ाहिर बैतुल मक़दिस के अंदर भी उसे मनाया जाता है, मस्जिद अक़सा में, मस्जिद ईलिया भी उसे कहा जाता है, बैतुल मक़दिस भी हम कहते हैं, यरूशलेम उस सिटी का नाम है। ये लफ्ज़ है बैतुल मक़दिस, बैतुल मुक़द्दस लफ्ज़ नहीं है, बैतुल मक़दिस इसकी ट्रू प्रोनाउंसिएशन है। तो उसी दौरान इसराइली फ़ौज जो है वो घुस गई मस्जिद अक़सा के अंदर, और आपको पता है बेहुरमती उन्होंने की। तो उस वक्त मैंने 1.5 घंटे की एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, बैतुल मक़दिस और मसला फ़लस्तीन से मुतल्लिक जवाबी बयानियाँ। वो काफ़ी तफसीली वीडियो है, वो मैं आज दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता। तमाम बड़ी गिल्टी फील करती है कि जी अब हमें जिहाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जिहाद क्या कर सकते हैं? 9 मई के बाद आपने देख लिया कि आपके अंदर कितनी ताड़ है, छड़ दो गला। जिहाद कोई नहीं कर सकता, ये सारी ज़ुबानी कलामी बात है, और ना ये आपके करने का काम है, जिहाद फ़ौज के करने का काम है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम ने जब अपने दौरे खिलाफत के अंदर फ़ौज को एज एन इंस्टीट्यूशन बना दिया, पुलिस को अलग से एक महकमा बनाया, तो कूफे को फ़ौजी छावनी डिक्लेयर किया, क्योंकि रोमन्स और पर्शियंस के आलमोस्ट आप समझ लें एक सेंट्रल पॉइंट इस हवाले से बन जाता था। पर्शियन एम्पायर गिरने के बाद कूफा तो इराक़ के अंदर ही बना। रोमन एम्पायर चूँकि दूर पड़ती थी मदीने से और दारुल खुलाफा मदीना था, तो उन्होंने कूफे को फ़ौजी छावनी डिक्लेयर किया, ताकि अगर रोमन एम्पायर जो बची कुची है उसकी तरफ से कभी हमला हो तो हमें उनको काउंटर करने के लिए मदीने से फ़ौज ना भेजनी पड़े। कूफे ही को उन्होंने एक सेंट्रल सिटी के तौर पर डिक्लेयर किया, फ़ौजी छावनी के तौर पर। और इसीलिए बाद में सैयदना अली ने भी दारुल खिलाफा शिफ्ट कर लिया था मदीना शरीफ से कूफा। तो जब वो फ़ौज बन गई, उसके बाद आपको कभी नहीं मिलेगा कि सैयदना उमर किसी जंग में या सीनियर असहाब किसी जंग के अंदर बनफ़्से नफीस खुद शरीक हुए हों। फ़ौज बन गई थी, बस फ़ौज जाती थी, ये लोग मदीना शरीफ में बैठते थे, ठीक है, यहाँ से लोगों को भर्ती करके भेजा जाता था, लेकिन सारे मुसलमान जिहाद और क़िताल नहीं करते थे, ना ये पॉसिबल है। और आज के दौर में जबकि एम्पायर्स भी ख़त्म हो चुकी हैं, कंट्रीज़ बन चुके हैं, और हर मुल्क की अलग से फ़ौज है, अदलिया का निज़ाम है, पॉलिटिकल जमातें हैं, तो अब तो बिल्कुल कोई सोच ही नहीं सकता कि वो पैरेलल में कोई जिहादी तंजीम बना के तो इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करे, क्योंकि आज के दौर में जंग लड़ने के लिए बड़ा हैवी बजट आपको चाहिए और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स चाहिए। सुल्तान राय की तरह बेलचे के ऊपर गोली नहीं रोकी जा सकती। हाँ, लिहाजा ये कहानियाँ करवानी बंद करें। आपके पड़ोसी मुल्क में भी जो कुछ हुआ, लोग उसे कभी मुआवजा बना के पेश करते हैं। भाई मुआवजा क्या, बस अमेरिका ने डिसाइड कर लिया था कि उसने जाना है, चला गया, लेकिन छोड़ा इनका भी कुछ नहीं बेचारों का 20 साल के अंदर।
اور اب یہ جو نئی پالیسیز کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ افغانستان کی پوری اکانومی چوری کے پیسے کے اوپر چل رہی تھی. یہ وہ ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یادگار اسلاف اور صحابہ کرام کی یاد طالبان تازہ کر رہے ہیں. چوری کے پیسے کے اوپر, چوری کے ڈالرز کے اوپر اکانومی چل رہی ہے. $10 بلین کی ان کی ٹوٹل امپورٹس ہیں اور ایکسپورٹ صرف $1.5 سے $2 بلین ہیں. اوپر کے جو $8 ارب ظاہر ہے وہاں پہ تو کوئی وہ تسبیح پڑھ کے تو نہیں بناتے, وہ سارے کا سارا چوری کا پیسہ جو یہاں سے جاتا تھا. اب وہ ذرا ڈکا لگا تو آپ دیکھیں ڈالر آپ کا 307 روپے سے گرتے ہوئے آ کے 280 کے قریب پہنچ چکا ہے. اور اب وہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو یہ سارے کا سارا کام, میرا یہ جو دعویٰ ہے نا کہ پاکستان میں بھی 100% جو مدارس ہیں حرام کے پیسے کے اوپر چل رہے ہیں. پیسہ 100% حرام کا نہیں, حلال کا بھی ہے, لیکن میجورٹی حرام کا ہے. کیونکہ جو سیٹ ان کو پیسے دیتے ہیں نا وہ ٹیکس چور ہیں, سارے چوری کا مال بیچتے ہیں, گورنمنٹ سے ٹیکس چوری کرتے ہیں, چوری کے میٹر لگائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر فیکٹریاں چلا رہے ہیں, پورے ٹرانسفارمر لگائے ہوئے ہیں. اس میں کیا داڑھی والا کیا بغیر داڑھی والا سب کے سب شریک ہے. جیڑا کٹو گے وہی لال ہے. تو یہ سارے کا سارا نظام اس طریقے سے چل رہا تھا. اب دنیا میں اکانومی ایک مین چیز ہے, اس کے بغیر آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر. یہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں. اچھا, یہ ساری باتیں میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا. جس شخص کے اوپر خود 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے اسے زندگی کے ساتھ کتنا پیار ہو سکتا ہے؟ تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے اس حوالے سے. لیکن میں ایک ٹروتھ لور ہوں, آپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ بھائی معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے. رہ گئی عوام الناس, اس کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹیکسز دے جو ہم دے رہے ہیں. ظاہر ہے اکثر یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی, یہاں کا اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتا. عوام الناس تو بیچاری صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہی ہے. اپنے موٹر بائک کے اندر 1 لیٹر پیٹرول جو ڈلواتی ہے اس میں آدھا وہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے. اور یہ سارے کے سارے ٹیکسز ہم کس لیے دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے. اور بجٹ کا بھی میجورٹی پورشن ہمارا ڈیٹ سروسنگ کے اوپر ہے, جو ہم نے پہلے ادھار اٹھائے ہوئے ہیں IMF کے تھرو یا ورلڈ بینک کے تھرو. اور وہ ادھار ہم نے کیوں اٹھائے تھے؟ اپنی فوجی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. اور آج ہم اسی ایک سرکل میں پھنس چکے ہیں. تو یہ ہم نے اپنا جو اتنا اسٹرانگ ڈیفنس رکھا ہوا ہے, اس کے بعد ہم عہدہ برآں ہیں میرے بھائی. اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی, یہ اللہ کے حضور مجرم ہے. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا. جب جنگ ہوتی ہے نا تو فرنٹ کے اوپر فوجی لڑتا ہے, پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں. اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں یعنی ہم بھی جہاد میں شریک ہیں. ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے. اب جنرل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فرنٹ کے محاذ پہ جا کے تو کلاشنکوف اٹھا کے لڑنا شروع کر دو. اس کا یہ کام نہیں ہے. اس کا کام ہے تسلی سے ایک ایئر کنڈیشن والے کمرے میں بیٹھے, سکرین پہ سب کچھ چیزیں آبزرو کرے اور وہاں وہ ایک کول مائنڈ ہو کے ڈیسیژن کرے کہ اس وقت کون سی چیز کرنے کی ضرورت ہے, کہاں پہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہاں پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ کرے. اس کا یہ کام ہے. اسے کوئی نہیں گلا کرے گا کہ آگے جا کے لڑے. اس طرح وہ جنرل بھی عوام الناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے. یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں. ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے؟ بھائی ہم نے نہیں لیٹنا. ہم نے پیسے دیے, اپنے بچے دیے. آپ جس سرزمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تو میجورٹی لوگ فوج کے اندر ہیں. بچے چلے گئے, پیسے دے رہے ہیں, بجٹ دے رہے ہیں. اب یہ ہمارے بڑوں کا دیکھنے کا کام ہے. ہمارا کام صرف اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. دیٹس آل. یہاں بیٹھ کے کڑ کے مرنا نہیں ہے آپ نے کہ پتہ نہیں ادھر کیا ہو گیا. اور یہ بھی یاد رکھیں, اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ دنیا میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے, خواہ کسی نان مسلم کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہو. اس چیز سے بھی آپ باہر نکلیں. اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا, ایک جان کو,
مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، ایک جان کو. گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، سوائے دو استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو یا فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی آپ پرفارم نہیں کر سکتے، نہ کوئی ریاستی ادارہ کر سکتا ہے، نہ کوئی مذہبی جماعت کر سکتی ہے. تو ایک جان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس شخص نے ایک کافر کو بھی نہ حق قتل کیا جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا، جزیہ دے کر، وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یعنی مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن جس نے ایک کافر کو بھی نہ حق قتل کیا وہ جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. آپ جڑا والا میں جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ آپ سری لنکن کو مار دیں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو بابوں کے دین کو لے کے جا رہے ہیں. تو ان ساری خرافات کے بعد اگر میں یہ سلوگن بلند کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور. تو میں جسٹیفائی ہوں کہ تم لوگ صرف اللہ رسول کا نام لینے والے ہو، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیمات تم نے نہیں مانی قرآن و سنت کی. گویا کہ تم پھر کسی اور خدا کے ہی ماننے والے ہو، اگرچہ خدا سب کا ایک ہے، خواہ مسلمان ہو، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، سب ایک ہی خدا میں بلیو کرنے والے ہیں. لیکن پریکٹیکلی تعلیمات کے اعتبار سے تو گویا کہ تمہارا خدا، تمہارا دین، تمہارا پیغمبر کوئی اور ہے، کیونکہ دین کی تعلیمات سے تم لوگ 180 ڈگری چل رہے ہو. تو یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے، تو چونکہ اس میں اگر آپ ایک براڈر پکچر میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ظالم تو اسرائیل ہے. ہاں اگر آپ ایک شارٹ ٹرم دیکھیں تو اس وقت انیشیٹو لیا ہے حماس نے، اور اس میں یہ چیز بھی خیال رکھنی چاہیے کہ جو ایک عام یہودی ہے، ایک عام اسرائیلی ہے، ایک عام فلسطینی ہے، اس کے ساتھ کوئی قتل و غارت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اسرائیل میں بھی آلموسٹ 45% لوگ جو ہیں وہ سیکولر ذہنیت کے لوگ ہیں، جن کے لیے مذہب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ممی ڈیڈی قسم کے لوگ. یا تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سارے اسرائیلی جو کٹر قسم کے یہودی ہوں گے، نہیں، اننے کہنے جتنے کہ تسی کٹر ہو، جننے کہ تسی نمازاں پڑھتے ہو. لیکن اس وقت بدقسمتی ہے کہ 55% جو یہودی جو پریکٹسنگ ہے ان کی حکومت ہے، اور یہ جو ان کا اس وقت پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، یہ تو بڑا ایک اسٹرانچ قسم کا ایک یہودی ہے، اور اس نے دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جنگ ڈکلیئر کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ جو تھوڑا سا حصہ بچ گیا یہ بھی لے لیں گے. اب مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل پیچھے ہٹے گا. ہاں یہ اب کسی ایک بڑے معاملے کی طرف ہی بات جانے والی ہے، کیونکہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ایک چھوٹی سی جو غزہ کی پٹی رہ گئی تھی نا، جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی آتا ہے، ایک طرف ایجپٹ ہے، اور باقی دو طرف اسرائیل نے ایک باڑ بنائی ہوئی ہے، اور ایک سمجھ لے ایک جیل خانہ ہی ہے اتنا بڑا جہاں 20 لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں، اور ان کی حالت بھی اتنی ناگفتہ بے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، پینے کا پانی بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. یعنی آپ کو لگے گا وہ 1000 سال پرانے کو رہنے والے لوگ ہیں، جس طرح کی ان کی زندگی بچاروں کی مشکل ہے. تو اب اس صورتحال کے اندر معاملات ظاہرہ اس سے آگے کی طرف جائیں گے، صورتحال بگڑے گی. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پرسان حال ہو. ہم تو دعائی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور اپنے بڑوں کو صرف پرابلمس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں آواز اٹھائیں اس حوالے سے، اور اس معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کریں. انجینئر محمد علی مرزا کا ویڈیو میں اس لیے دیکھتی ہوں کیونکہ وہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ اسپشٹ روپ سے کرتے ہیں، ان کی کسی بھی بات میں ملاوٹ نہیں ہوتی. جو انہوں نے کہا کہ جو عام جنتا ہے، جو عام لوگ ہیں، وہ اسرائیل کے ہوں، فلسطین کے ہوں یا جو بھی ہوں،
ان کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس میں شریک نہیں ہے. اینڈ یہ انہوں نے جو اس کے پہلے ایک بات کہی تھی کہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ غیر مسلمان کو مارو، اس میں نہیں ہے. جو بے گناہ ہے، جو معصوم ہے، جس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کا کبھی بھی قتل عام کرنے والا بے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ بھی گنہگار ہوگا. تو آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کا ویڈیو سمجھ میں آیا ہے. نہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں جو ابھی انجینئر محمد علی مرزا نے ڈسکشن کیا اس بارے میں. میرا تو رائے یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم سے بلانگ کرتا ہو، وہ اگر معصوم ہے تو اس پہ کوئی بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ظلم کرنے والا ایک بے گناہ، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بے گناہ کو بچانے والا پوری انسانیت کو بچا لیتا ہے، اور ایک بے گناہ کو مارنے والے پوری انسانیت کو ختم کر دیتا ہے.